छुट्टी की बेल बज चुकी थी। सब लड़कियां जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेट रही थीं, लेकिन मैं आराम से बैठी थी। शाहीन ने अपना बैग बंद करते हुए हैरत से मेरी तरफ देखा। चलना नहीं है क्या? बस ज़रा सा काम रह गया है, ये लिख लूँ? मैंने कॉपी के सफ़े पर नज़रें झुकाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कंधे उचका के बेनियाजी से बोली और क्लास से बाहर निकल गई। मैंने गहरा सांस लिया। शुक्र था उसने मुझसे साथ चलने पर इसरार नहीं किया था। मैंने घड़ी पे नज़र डाली। छुट्टी हुई 15 मिनट गुजर चुके थे। अब तक तो सब लड़कियां जा चुकी होंगी। मैंने दिल में सोचा और अपनी किताबें समेटने लगी। बैग कंधे पे डाल के मैं क्लास से बाहर निकल आई। कॉरिडोर सुनसान था। मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए और गेट की तरफ बढ़ने लगी। स्कूल तकरीबन खाली हो चुका था। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने इधर उधर देखा और अपनी चादर संभालते धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि कोई पहचान वाला ना मिल जाए। मैंने स्कूल के सामने वाली सड़क पार की और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई करीबी पार्क की तरफ मुड़ गई। पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता कदरे सुनसान था। दरख्तों की छाँव और हवा में अजीब सा सकूत था। 5 मिनट चलने के बाद पार्क का दाखिली गेट दिखाई देने लगा। मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई थी। तभी मेरे अकब में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा दिल जैसे उछल के हलक में आ गया। मैंने चादर के पल्लू को मुट्ठी में जकड़ते हुए आसानी से पलट के देखा और पीछे खड़े शख्स को देखते ही मेरी आंखें खौफ से फटी रह गईं। सफ्तर, मेरा नाम बिस्मा है। मैंने एक मुतवस्सत घराने में आँख खोली। अब्बा का बाज़ार में छोटा सा होटल था जहाँ दिन भर चाय और खाना पीना चलता रहता। अब्बा को होटल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। अब्बा के एक ही भाई थे जो अब्बा से बड़े थे। ताया का घर भी हमारे ही मोहल्ले में था। हम 3 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें शाजिया और नादिया थीं। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो प्यार, मोहब्बत और ज़हनी सुकून की। बचपन से लेके होश संभालने तक मैंने अब्बा और अम्मा को हमेशा झगड़ते देखा था। बेटा पैदा ना होने की वजह से अब्बा अम्मा से खुश नहीं था और उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। रही सही कसर दादी ने पूरी कर दी थी। वो हर वक्त अम्मा को बेटा पैदा ना होने का ताना देती और अब्बा को ये एहसास दिलाती कि बेटे का बाप ना बनना उसकी एक बहुत बड़ी महरूमी थी और अब्बा की इस महरूमी की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ अम्मा थी। दादी अम्मा के सामने ताई की तारीफ़ करती, जिसके 2 बेटे थे। जैसे बेटा पैदा करना उनका कमाल था। पहले पहल तो अम्मा खुश रहती थी। वो दादी की बातों का ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, लेकिन इंसान आखिर कब तक चुप रह सकता है। रफ्ता रफ्ता अम्मा के सब्र का इम्तिहान जवाब दे गया। अब वो दादी की बातों का जवाब देने और ज़ुबान चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अम्मा से लड़ झगड़ के दाई दादी के घर का रुख करती, लेकिन जैसा दादी का मिजाज था, ताई के साथ भी उनका गुजारा ना हो पाता था। यूँ वो कुछ दिन बाद वापस लौट आती या अब्बा मना के उन्हें घर ले आते। ताई बज़ाहिर अच्छी थी। उन्होंने कभी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन दादी के अम्मा और ताई के मवाज़ने की वजह से ताई और उनके बच्चे मुझे जहर लगने लगे थे और मैं कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। रोज़ रोज़ के झगड़े और तानों ने अम्मा को मरीज़ बना दिया था। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती। अब उन्हें घर में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी। पहली 2 बेटियों की पैदाइश पे अम्मा काफ़ी खुश थी। वो मेरी बहनों का ख्याल रखती थी और उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन दादी ने बेटी की कमी का ताना दे दे के अम्मा का जीना हराम कर दिया था। मज़ीद ये कि 5 साल तक अम्मा को कोई और औलाद भी ना हो सकी। दादी ने तो अब्बा की दूसरी शादी की भी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी माँ को पता चला कि वो एक बार फिर उम्मीद से थी। अम्मा ने पीरों फ़कीरों और दरबारों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अम्मा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर उनके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन जब तीसरी बार भी बेटी ने जन्म लिया और मैं पैदा हुई तो घर भर में सोग की सी कैफियत थी। मेरी पैदाइश पे किसी ने खुशी नहीं मनाई। न अम्मा के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट थी, न आंखों में चमक। अब्बा के माथे के बलों में मज़ीद इजाफा हो चुका था। दादी ने अब्बा की दूसरी शादी की कोशिश फिर से शुरू कर दी, लेकिन अब्बा ने दूसरी शादी से साफ मना कर दिया था। अब्बा को डर था कि अगर दूसरी शादी के बाद भी बेटी पैदा हुई तो उसके कंधों का बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। अब्बा के इनकार से दादी के अरमानों पे ओस पड़ गई, लेकिन फिर भी वो अम्मा को ताने देने से बाज नहीं आई थी। मेरी बड़ी बहन शाजिया ही थी जिसने मेरा ख्याल रखा। वो खुद भी छोटी थी, मगर जब भी मैं रोती तो वो अपनी छोटी सी गोद में मुझे उठा लेती, मुझे चुप कराती। मेरा ज़्यादातर ख्याल वो ही रखती है। अम्मी तो अब जैसे हर वक्त थकी हुई रहती।
میری پیدائش کے بعد ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی ہمت اور طاقت جواب دے چکی تھی۔ ابا کی بے رخی اور آئے روز کی ذہنی پریشانی نے ان کو بے حس اور بیمار کر دیا تھا۔ اب انہیں اپنی اولاد سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں ایک کونے میں پڑی رہتی، گھر میں کسی کو میری فکر نہیں تھی، بس ایک شازیہ تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ مجھے لہلاتی، دہلاتی، کھانا کھلاتی اور رات کو اپنے ساتھ سلا لیتی۔ وہ میری ماں جیسی تھی۔ میں جب اس کی گود میں سر رکھتی تو دل کو سکون ملتا، ایسا لگتا جیسے ساری دنیا کی محبت اسی ایک گود میں سمٹ آئی ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم بہنیں اب بڑی ہو گئی تھیں۔ اس دوران دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دادی کے مرنے پر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اور میں رونے کے بجائے منہ چھپا کے مسکراتی رہی۔ دادی کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجب سا سکون چھا گیا تھا۔ روز کے جھگڑے آہستہ آہستہ کم ہو گئے، مگر اس سکون کے باوجود گھر میں ایک خاموش اداسی رہنے لگی۔ اماں اور ابا کے درمیان اب بحث تو نہیں ہوتی تھی، مگر پیار محبت والا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکا تھا۔ سرد مہری بدستور قائم تھی اور دونوں ایک دوسرے سے صرف ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ اب میں اسکول جانے لگی تھی، لیکن گھر کا ماحول وہی تھا۔ گھر میں نہ خوشی تھی نہ سکون۔ ابا صبح کو نکلتا تو رات گئے ہی گھر واپس آتا۔ اماں کو بھی ابا کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے لگی تھی۔ اسی محرومی اور والدین کی عدم توجہ کے ساتھ میرے دن رات گزرتے جا رہے تھے۔ ہم بہنیں اب سمجھدار ہو چکی تھیں۔ بچپن جیسے کہیں پیچھے رہ گیا۔ اماں اب اکثر بیمار رہنے لگی۔ نہ جانے کون سا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میری بہن شازیہ بڑی صابر اور سمجھدار تھی۔ گھر کا زیادہ تر کام اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ اماں بیماری کی وجہ سے زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی، بس بستر پہ پڑی ہدایات دیتی رہتی۔ شازیہ نے 5ویں کلاس کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور گھر کا کام کاج سنبھال لیا۔ وہ خوشی خوشی سارے گھر کا کام کرتی۔ وہ بہت سلیقہ مند اور سب کا خیال رکھنے والی تھی۔ لیکن میری دوسری بہن نادیہ مزاج میں اس کے بالکل الٹ تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک اور ضدی تھی۔ اس کا دل کرتا تو کسی سے بات کرتی، ورنہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اسے نہ گھر کے کاموں میں دلچسپی تھی اور نہ پڑھائی میں۔ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ جیسے اسے دنیا کی کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے بالکل الگ تھی۔ میرے مزاج میں زندہ دلی تھی۔ میں باتونی اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ محلے میں میری بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ گھومنا پھرنا اور نت نئے فیشن کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اکثر ابا سے کسی نہ کسی بہانے سے پیسے نکلوا لیتی اور سہیلیوں کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ مجھے بن ٹھن کے رہنا بہت پسند تھا۔ میں شکل و صورت کی بھی اچھی تھی اور تیار ہو کے میرے حسن میں 4 چاند لگ جاتے۔ گھر کے اس سنجیدہ ماحول میں ہی وہ واحد فرد تھی جو سب کے ساتھ بلا وجہ ہی ہنستی بولتی رہتی۔ کبھی شازیہ کے پیچھے پھرتی تو کبھی ہنس ہنس کے نادیہ کو لطیفے سنانے لگتی۔ اس کی بیزاری سے تھک کے میں اماں کے پاس پہنچ جاتی۔ ہر کسی کو ہنسانا اور فضول باتیں کرنا میری عادت تھی۔ اکثر اماں مجھے ڈانٹ دیتی، بس بھی کر بسمہ، کیا ہر وقت منہ پھاڑ کے ہنستی رہتی ہے، کچھ گھر کے کام کاج بھی سیکھ۔ لیکن میں ہنس کے اماں کی بات اڑا دیتی۔ زندگی کے دکھ سکھ سے بے خبر میں بس اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ انہی دنوں میری ملاقات ساجد سے ہوئی۔ ساجد میرے ہی محلے میں رہتا تھا۔ میں نے اسے محلے میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ اس کی سانولی رنگت میں ایک الگ سی کشش تھی۔ اکثر وہ اسکول آتے جاتے مجھے راستے میں دکھائی دیتا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس وقت وہ بطور خاص میرے لیے ہی گھر سے باہر نکلا ہو۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑک اٹھا۔ ایسا لگا جیسے دنیا ایک پل کے لیے تھم گئی ہو۔ میں جلدی سے نظریں جھکا کے گزر گئی، مگر دل کے اندر کچھ ہلچل سی مچ گئی تھی۔ گھر پہنچی تو خود پہ ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ میں یوں گھبرا گئی تھی۔ اگلے دن اسکول سے واپس آتے ہوئے وہ پھر اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے گزر گئی۔ رفتہ رفتہ میں بھی ساجد کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ پہلے تو بس نظریں ملتی تھیں، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور آہستہ آہستہ مسکراہٹ باتوں میں بدل گئی۔ اب میں رک کے ساجد سے کچھ پل بات چیت بھی کر لیا کرتی۔ محلے میں ملاقات اور بات چیت کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو میری بڑی بدنامی ہوتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے اور اگر ابا کو پتہ چلتا تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیتا۔ لہٰذا ہم نے محلے سے کچھ دور ایک پارک میں ملنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ پارک میرے اسکول کے پاس ہی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسکول سے چھٹی کے بعد آرام سے پارک چلی جاؤں گی اور کچھ وقت ساجد کے ساتھ گزار کے واپس گھر چلی آؤں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
لیکن پہلے ہی روز صفدر نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے بہانہ بنا کے بڑی مشکل سے اسے مطمئن کیا اور کچھ دنوں کے لیے ساجد سے ملنا بھی ترک کر دیا۔ صفدر ابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ ابا کے ہوٹل پہ کام کرتا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کے رویے سے تنگ آ کے اس نے ابا کے ہوٹل پہ ملازمت کر لی۔ صفدر کام کے سلسلے میں تایا کے گھر بھی آتا جاتا تھا۔ تایا اور ابا اس پہ کافی اعتماد کرتے تھے، بلکہ ابا تو ایک بیٹی کی طرح اسے اہمیت دیتے تھے۔ باہر کے کاموں کے لیے اکثر ابا صفدر کو گھر بھیج دیا کرتے۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اماں کے لیے دوا بھی وہی لے کے آتا۔ وہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ابا یا تایا کو میری شکایت نہ لگا دے۔ ابھی اس بات کو 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ ایک دن تایا اور تائی گھر چلے آئے۔ میرا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ شاید صفدر نے تایا سے میری شکایت کر دی تھی اور وہ ابا کو بتانے آئے تھے۔ ان دونوں کو سنجیدہ شکلیں دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے، لیکن جب تایا نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے زاہد کا رشتہ شازیہ کے لیے لے کے آئے ہیں تو میری جان میں جان آئی۔ تائی کی چالاکی پہ مجھے غصہ بھی بہت آیا۔ شازیہ جیسی اللہ میاں کی گائے اور کام کاج میں ماہر بہو انہیں کہاں ملنی تھی؟ پھر ابا کا کاروبار بھی ان کے کسی داماد نے ہی سنبھالنا تھا، لہٰذا شازیہ سے زاہد کی شادی میں تائی کا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اماں ابا کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں کافی خوش تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلی بار میں نے اماں ابا کو ایک بات پہ متفق اور خوش دیکھا تھا۔ گھر کی بات تھی۔ زاہد دیکھا بھالا شریف لڑکا تھا، اس لیے زیادہ سوچنے یا وقت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سب کے مشورے سے کچھ دنوں میں ہی رشتہ پکا کر کے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاریوں اور خریداری میں 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چل سکا، اور وہ دن بھی آ گیا جب شازیہ کو رخصت ہو کے اپنے سسرال جانا تھا۔ شازیہ کی شادی پہ تو جیسے میرے دن ہی پھر گئے۔ اماں نے مجھے بننے سنورنے کی کھلی اجازت دی تھی۔ میں نے دل کے سب ارمان پورے کیے تھے۔ اپنی پسند کے مہنگے اور شوخ رنگ کے کپڑے خریدے تھے، بالوں میں گجرا، ہاتھوں میں چوڑیاں، میک اپ بھی پارلر سے کروایا تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج ہمارے گھر میں خوب رونق تھی، ہر طرف مہمانوں کا شور تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہنس بول رہی تھی کہ اچانک میری نظر صفدر پہ پڑی۔ وہ دور کھڑا بڑے غور سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، مگر جب اس کی نظریں بار بار میری طرف آ کے رکنے لگیں تو میں الجھن میں پڑ گئی۔ میں نے چپ چاپ نظریں پھیر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب چلا آیا۔ آج تو لگ رہا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا، اس نے مخمور آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ صفدر کی نظروں کا پیغام بھی میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اگر ساجد میری زندگی میں نہ آتا تو شاید صفدر کی یہ چاہت میرے دل کو چھو جاتی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ سیدھا سادہ اور سمجھدار تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ دل پہ ایک بار کسی کا نام لکھا جائے تو کسی دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے سوچا تھا شازیہ کی شادی کے بعد اماں کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی تھی، شاید اتنی خوشی انہیں راس نہیں آئی تھی۔ پہلے تو صرف کمزوری تھی، لیکن اب انہیں بخار بھی رہنے لگا اور اکثر بات کرتے کرتے سانس بھی پھولنے لگتا۔ شازیہ کی شادی کے بعد گھر کے کام کاج کا کافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے تو کام کاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں بیمار تھی، نادیہ کا مزاج الگ تھا، اس کا دل ہوتا تو کام کر لیتی، ورنہ پورا گھر ایسے ہی پڑا رہتا۔ ابا سے امتحان کا بہانہ کر کے میں نے کھانا ہوٹل سے منگوانا شروع کر دیا تھا۔ صفدر دوپہر اور شام دونوں ٹائم کھانا پہنچا جاتا۔ اماں کو کافی دن سے بخار آ رہا تھا۔ نادیہ اور صفدر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موسمی بخار ہے، دوائی کھانے سے آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اماں کو کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کے دیے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ نادیہ آج کافی خوش ہے۔ کافی دنوں کے بعد آج اس نے مزے کی بریانی بنائی تھی۔ صفدر نے بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ نادیہ کی خوشی کی وجہ صفدر ہے، شاید وہ اسے پسند کرتی تھی۔ شادی کی وجہ سے میری کافی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور اس دوران ساجد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ راستے میں ساجد سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اس دن پارک نہ آنے اور صفدر سے ملنے کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میرے ایک دوست کا مکان خالی پڑا ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، کیوں نہ ہم وہیں مل لیا کریں، اس طرح ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلایا۔ مجھے ساجد پہ پورا بھروسہ تھا، دل میں ذرا سا ڈر تھا، مگر ساجد پہ بھروسہ اس ڈر سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے صرف میری عزت کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اور ساجد اب اس خالی مکان میں ملنے لگے۔
وہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا مکان تھا اور ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ شروع میں تو میرا دل بہت گھبراتا، ہر قدم پہ یہی خیال تھا کہ ابا کو پتہ نہ چل جائے یا محلے میں سے کوئی مجھے یہاں آتے جاتے نہ دیکھ لے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ سب معمول سا بن گیا۔ میں اماں کو بتاتی کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اور پھر سیدھی اس مکان کی طرف نکل جاتی۔ اماں بھی میرے آنے جانے پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ ساجد ہمیشہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوتی وہ مسکرا کے کہتا، اتنی دیر سے آئی ہو، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن میں ہنس دیتی۔ ساجد کے ساتھ وہاں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے میں دنیا کی سب فکروں سے دور ہوں۔ ہم دیر تک باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ ساجد میری خوبصورتی کی تعریف کرتا تو میں شرما جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی وہ لمحے ہیں جن کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ بچپن سے لے کے آج تک میں محبت کو ترستی رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی کبھی مجھے پیار نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا تھا، ایسا بوجھ جو زبردستی ان کی زندگی میں مسلط ہو گیا تھا۔ ساجد کی محبت نے میرا دل خوشیوں سے بھر دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ٹھیک ہے یا غلط، بس مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چاہتا تھا۔ جب نیت صاف ہو تو ملاقات میں کوئی برائی نہیں۔ مجھے ساجد پہ بھروسہ تھا کہ وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمیں روز ایک دوسرے سے ملنے کی عادت سی ہو گئی، لیکن تنہائی کی یہ ملاقاتیں اب رنگ دکھانے لگیں۔ شروع میں تو بات صرف ہنسی مذاق، وعدوں اور کچھ خوابوں تک تھی، لیکن اس کی نظریں اب کسی اور رنگ میں بدلنے لگی تھیں اور میں بھی جیسے خود کو اس بہاؤ کے حوالے کر چکی تھی۔ یہ سچ ہے کہ جب لڑکا لڑکی اکیلے میں ملتے ہیں تو شیطان کہیں نہ کہیں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوتے خود پہ قابو رکھنا بھی مشکل تھا۔ میں سوچتی کہ اب جب بھی وہ ملنے کے لیے بلائے گا تو میں نہیں جاؤں گی، مگر دل کسی نہ کسی بہانے مجھے پھر وہاں لے جاتا۔ اب ان ملاقاتوں میں وہ سادگی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، نہ ہی وہ شرم اور جھجک باقی رہی تھی۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، بس اتنا جانتی تھی کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے، پھر دوری کیسی؟ یہی سوچ تھی جو میرے دل کو ہر بار مطمئن کر دیتی۔ میں خود کو یہ سمجھاتی رہی کہ اب تو ہم ایک دوسرے کے ہیں، پھر کس بات کا خوف؟ وقت گزرتا گیا اور ہماری ملاقاتیں بھی جیسے کسی نئے موڑ پہ پہنچ گئی تھیں۔ زاہد کی باتوں میں اب وہ شدت تھی جو وعدوں کے ساتھ نہیں، مانگوں کے ساتھ آتی ہے، اور میں تو پہلے ہی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، دل سے بھی اور اعتبار سے بھی۔ اب ہمارے درمیان وہ فاصلہ باقی نہیں رہا جو مقرر کردہ تھا۔ میں نے اس پہ اس قدر بھروسہ کیا کہ اپنی حدیں بھول گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت گناہ نہیں ہوتی، مگر شاید میں غلط تھی۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ شاید کسی نے مجھے اور ساجد کو اس مکان میں آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ محلے میں چہ مگویاں ہو رہی تھیں، لیکن میں اس سے بے خبر تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ ابھی گھر کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ سامنے زاہد کی بہن ناہید کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بسمہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اسے کہا تو میں کچھ گھبرا گئی۔ ہاں بولو۔ دیکھو بسمہ، تم سمجھدار لڑکی ہو، اس لیے سیدھی بات کر رہی ہوں۔ ساجد سے دور رہو۔ یہ الفاظ جیسے مجھ پہ بجلی بن کے گرے۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ پتہ نہیں ساجد نے تمہیں کیا خواب دکھائے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کی منگیتر ہماری خالہ کی بیٹی ہے۔ امی ابو نے خود یہ رشتہ طے کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے چکر سے نکل آؤ۔ ابھی زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، اگر محلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ناہید؟ ساجد نے تو کبھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو کہتا ہے کہ… میرے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ جو بھی کہتا ہے، سچ یہی ہے کہ اب تم اپنی عزت کا خیال رکھو۔ ساجد کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، ناہید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور واپس پلٹ گئی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرا سر چکرا رہا تھا اور دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو صحن میں نادیہ کھڑی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہیں نادیہ نے سب سن نہ لیا ہو، لیکن جب اس نے کوئی بات نہ کی تو میں بھی مطمئن ہو گئی اور کمرے میں آ کے ساجد کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساجد سے صاف صاف پوچھوں گی۔ جب اگلے دن میں اس سے ملی تو میں نے کہا، ساجد، تمہاری منگنی ہو چکی ہے کیا؟ یہ سچ ہے؟ اس نے چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں بسمہ، منگنی تو ہو گئی ہے، مگر میری مرضی اس میں شامل نہیں۔ امی ابو نے زبردستی میری منگنی کی ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم ہی میری زندگی ہو۔ تو پھر تم نے اب تک مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد میں یہ منگنی ختم کر دوں گا۔ اس نے مجھے تسلی دی، لیکن جانے کیوں آج مجھے اس پر وہ یقین نہیں ہو رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔
دل میں ایک انجانا ڈر اتر گیا۔ جیسے ہی میں مکان سے باہر نکلی تو اچانک میرے قدم رک گئے۔ سامنے صفدر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کب سے کھیل رہی ہو تم یہ کھیل؟ اسے نفرت سے مجھے دیکھتے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صفدر میری بات سنو، خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر صفدر کے چہرے کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تپتے لہجے میں بولا، عزت؟ اب تمہیں عزت یاد آئی ہے بسمہ؟ اپنی عزت کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے داؤ پہ لگا دیا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ صفدر، میں ساجد سے محبت کرتی ہوں۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر صفدر کے چہرے کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تپتے لہجے میں بولا، عزت؟ اب تمہیں عزت یاد آئی ہے بسمہ؟ اپنی عزت کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے داؤ پہ لگا دیا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ صفدر، میں ساجد سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ میں نے غلط نیت سے کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ ہم جلد ہی شادی کریں گے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ نہیں بسمہ، یہ محبت نہیں۔ محبت بند کمروں اور دروازوں کے پیچھے چھپ کے نہیں کی جاتی۔ محبت تو موتی کی طرح سیپ کے دل میں چھپی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی مگر اپنی پاکیزگی سے پہچانی جاتی ہے۔ تم دونوں نے جو کیا وہ محبت نہیں۔ خدا کرے تمہاری محبت سچی نکلے اور تمہاری آنکھوں میں کبھی یہ آنسو واپس نہ آئے۔ مگر یاد رکھنا، اگر ساجد نے تمہیں دھوکہ دیا تو ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ پلٹ گیا۔ میں وہیں سڑک کے کنارے کھڑی رہ گئی۔ میرے دل میں اس وقت ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ساجد کے ساتھ میری ملاقاتیں اب بھی جاری تھیں، لیکن اب ان ملاقاتوں میں وہ شدت نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ ساجد نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ملنے پہ بھی اصرار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح میرے گھر اور گلی کے چکر کاٹتا۔ میں اس مکان میں جا کے گھنٹوں بیٹھی رہتی اور اس کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ آتا۔ دل ابھی بھی کہتا کہ وہ بے وفا نہیں، شاید کسی مشکل میں پھنسا ہے۔ ایک دن صفدر نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کی تیاریاں زوروں پہ ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو صفدر؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کے گھر والے بازار میں شادی کی خریداری کرتے پھر رہے ہیں۔ صفدر کی بات سن میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ میرا پورا دن روتے ہوئے گزر گیا۔ میں ایک بار اس سے مل کے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، کاش یہ خبر جھوٹی ہو۔ شام ہوئی تو میں ہمت جمع کر کے اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ دروازہ ناہید نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ حیرت پھیل گئی۔ بسمہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے ایک بار ساجد سے بات کرنی ہے ناہید، بس ایک بار، میں نے دھیرے سے کہا۔ اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہو۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ اچھا، میں اسے بتا دیتی ہوں کہ تم آئی ہو، آگے اس کی مرضی۔ میں رونی شکل دیکھ شاید اسے رحم آ گیا تھا، وہ پلٹ کے اندر چلی گئی۔ ساجد فوراً ہی دروازے پہ آ گیا۔ مجھے دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تم میرے گھر کیوں آئی ہو؟ اسے سخت لہجے میں کہا۔ تم شادی کر رہے ہو؟ اتنی جلدی بھول گئے ہو کیا مجھے؟ تم تو کہتے تھے کہ اگر تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ تم نے قسم کھائی تھی کہ کبھی مجھے تکلیف نہیں دو گے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو میں کون سا خوش ہوں؟ والدین کی مرضی کی خاطر کرنا پڑتا ہے یار۔ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ جھنجھلا کے بولا۔ مجھ سے ملتے وقت تمہیں ان کی مرضی کا کیوں نہیں خیال آیا؟ تم نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے چلا کے کہا۔ دیکھو بسمہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تم بھی ہر چیز میں برابر کی شریک ہو۔ تم اپنی مرضی سے مجھ سے ملنے آتی تھی۔ جو ہوا اس میں تمہاری پوری رضامندی شامل تھی۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، اور اگر تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو تو پتہ نہیں اور کہاں کہاں جاتی ہوگی۔ اس کی بات سن میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ساجد، میں چیخ پڑی تھی، تمہارے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عزت مان سب کچھ، اور تم اس قدر گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بسمہ، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ میرے گھر مت آنا۔ اگر میں نے کچھ کہا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسے میرے منہ پہ زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے پلٹ آئی۔ اب میرے شب و روز اس کی بے وفائی اور اپنی حماقت کا ماتم کرتے ہوئے گزرتے۔ میں کیوں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اس کا مکروہ چہرہ نہ دیکھ سکی۔ انہی دنوں شازیہ کچھ دن کے لیے رہنے آ گئی۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی سکون تھا جو شاید شادی کے بعد کی پرسکون زندگی سے آتا ہے۔ اس کے آنے سے ہمارے سنسان گھر میں کچھ رونق آ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے بسمہ؟ کیوں ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہو؟ نہ ہنستی ہو نہ بولتی ہو؟ وہ حیران تھی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ اب اکیلا بندہ کتنا بول سکتا ہے؟ میں نے اس کے منع کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ آج ابا بھی جلدی گھر آ گئے تھے۔ کافی عرصے بعد سب مل کے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔
اماں نے خوشی خوشی شازیہ کو بتایا کہ صفدر نے نادیہ سے رشتے کی بات کی ہے۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ صفدر جانتا تھا کہ ساجد مجھے دھوکہ دے چکا ہے۔ وہ چاہتا تو میرے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے بجائے نادیہ کا انتخاب کیا۔ وہی صفدر جس کی آنکھوں میں کبھی میرے لیے محبت تھی، اب نادیہ کے لیے رشتہ لے کے آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک صدمہ جیسے میری قسمت میں لکھا گیا، جس سے زندگی ہر بار میرا امتحان لے رہی ہو۔ محبت پر سے تو میرا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ بہرحال میں نادیہ کے لیے خوش تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ صفدر کے ساتھ خوش رہے گی۔ ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں نے رشتے والی خالہ کو بھی میرے اور نادیہ کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ نادیہ کے لیے تو اب صفدر کا ذکر ہی چل رہا تھا۔ میرے لیے اماں نے خالہ سے خاص طور پہ کہا کہ کوئی اچھا رشتہ دیکھیں۔ مجھے تو شادی کا ارمان ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اب مجھے شادی سے خوف آنے لگا تھا۔ میرے شوہر کو اگر پتہ چل جاتا کہ میرا پہلے بھی کسی کے ساتھ تعلق رہ چکا ہے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ چند دن بعد خالہ میرے لیے ایک رشتہ لے کے آئیں۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا، اچھا کماتا کھاتا تھا۔ سب گھر والوں کو وہ رشتہ پسند آ گیا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش باقی نہیں تھی، بس رسم دنیا تھی جو نبھائی جا رہی تھی۔ یوں میری زندگی کا ایک اور موڑ طے ہو گیا اور میں رخصت ہو کے اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور تھکن کا بہانہ کر سو گئی۔ اس کے بعد جب بھی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں رونے لگتی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میری کم عمری کا لحاظ کرتے وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہٹ جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شوہر پر میرا یہ راز کھل نہ جائے کہ میں کنواری نہیں۔ ایک ہفتے بعد اس کا مقصد پورا ہوا تو وہ سکون سے سو گیا، لیکن جیسے ہی وہ صبح اٹھا اس نے موبائل اٹھایا۔ اس کا غصہ آسمان کو پہنچ گیا۔ میں سو کے اٹھی تو وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل میں میری اور ساجد کی بہت سی تصویریں تھیں جس میں ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ساتھ بیٹھے تھے۔ ساجد نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو ہم دونوں کی تصویریں بھیج دی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت معافی مانگی، لیکن اسے طلاق کے کاغذات میرے سامنے پھینک دیے اور دھکے دے کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں واپس ابا کے گھر چلی آئی۔ میری بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ سب کو میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ابا تو مجھے گھر پہ رکھنے کو تیار نہ تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھے جان سے مار دیں۔ اماں نے بڑی مشکل سے انہیں روکا تھا۔ انہوں نے اماں کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ وہ مجھ پہ نظر نہ رکھ سکیں اور میں جانے کیا کیا گل کھلاتی رہی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ جب ساری دنیا مجھ سے بدظن تھی، اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اب میری زندگی میں امید کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ دل کرتا تھا کہ خود کو ختم کر لوں، لیکن اتنی بھی ہمت نہ تھی۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی اور اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ میرے گناہ کی یہی سزا تھی۔ ابا میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ میں خود بھی ان کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شازیہ اور نادیہ دونوں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ شازیہ 3 اور نادیہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ابا کی ناراضگی جوں کی توں تھی، مگر وقت کے ساتھ ان کے غصے میں وہ تپش نہ رہی۔ اماں کافی بوڑھی اور بیمار ہو گئیں۔ میرا دن ان کی خدمت اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور رات اللہ سے توبہ کرنے میں۔ ایک دن اماں کی پرانی سہیلی ہمارے گھر آئیں۔ میرے طلاق کے بعد تو محلے والوں نے ہم سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اکثر اماں سے ملنے چلی آتی۔ باتوں باتوں میں وہ اماں سے کہنے لگیں، بسمہ نے تو اپنی زندگی ہی ختم کر لی، کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں۔ تم کہو تو میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں؟ نہیں خالہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی شادی نہیں کروں گی، میں نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ خالہ نے افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اتنی لمبی زندگی تنہائی میں کیسے گزرے گی؟ ماں باپ کب تک ساتھ رہیں گے؟ اب مجھ میں مزید ذلت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے خالہ۔ لوگ مجھے میرا بازی بھولنے نہیں دیتے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی بیٹی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ چاہے تو تمہارے لیے بھی بہتری کا دروازہ کھول دے گا۔ وہ مسکرا کے بولی۔ بڑے دنوں بعد ہمارے گھر کوئی آیا تھا۔ اماں نے خالہ کو کھانے پہ روک لیا۔ ارے رات ہو گئی تو میں اکیلی گھر کیسے جاؤں گی؟ ایسا کرتی ہوں اویس کو بلا لیتی ہوں، وہ مجھے لے جائے گا۔ خالہ نے اپنے بھتیجے کا نام لیا۔ خالہ کا گھر دوسری کالونی تھا اور آنے جانے میں کافی وقت لگتا تھا۔ ہاں ہاں بلا لو، وہ بھی ادھر ہی کھانا کھا لے۔ اماں کے کہنے پہ میں نے آج کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ بیل بجی تو میں کچن کے دروازے سے لٹکا دوپٹہ گلے میں ڈالتی جلدی سے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ خالہ کا بھتیجا اویس کوئی کم عمر لڑکا ہوگا، لیکن دروازے پر 25-30 سال کے جوان مرد کو دیکھ کے میں یکدم گھبرا گئی۔ میں اویس ہوں، خالہ نے بلایا تھا۔ وہ شائستگی سے بولا، جی اندر آ جائیے۔
میں نے گھبرا کے کہا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ اندر آ کے خالہ اور اماں سے ملنے لگا۔ میں کچن میں جانے لگی تو خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، بسمہ بیٹی ذرا اویس کو پانی دے دو۔ جی خالہ۔ میں نے ٹرے میں گلاس رکھا اور پانی اس کی طرف بڑھایا تو اس کی نظر لمحہ بھر کو مجھ پہ ٹھہر گئی۔ میں نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ کھانا لگا کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے کہا تھا کہ سب کے ساتھ کھانا کھا لو، مگر میں نے بہانہ کر دیا کہ ابھی مجھے بھوک نہیں۔ نہ جانے کیوں اویس کو دیکھ مجھے سخت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ شاید اتنے سالوں تک لوگوں سے کٹے رہنے کی وجہ سے میں تنہائی کی عادی ہو گئی تھی اور عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اویس اور خالہ نے کھانے کی بڑی تعریف کی۔ کچھ دن بعد اماں نے بتایا کہ میرے لیے اویس کا رشتہ آیا ہے۔ کیا؟ میں حیران رہ گئی۔ اماں پہ غصہ بھی بہت آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خالہ کو اس دن ہمارے گھر آنا اور اسے یہاں بلانا اتفاق ہرگز نہیں تھا، وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اویس اور میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے اماں بھی خالہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ آپ انہیں منع کر دیں اماں، میں نے جلدی سے کہا۔ منع کر دوں؟ لیکن کیوں؟ اتنی جلد بازی مت کرو، اچھی طرح سوچ لو۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اماں مجھے شادی نہیں کرنی، آپ جانتی ہیں میں کسی کے لائق نہیں رہی۔ اویس کو میرا ماضی پتہ چلا تو وہ کبھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، بیٹا اویس سب جانتا ہے، پھر بھی اس نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور وہ ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ نہیں اماں، میں اس سے نہیں مل سکتی۔ ضد نہ کرو بسمہ، میں چاہتی ہوں تم ایک بار اس سے مل لو، پھر کوئی فیصلہ کرو۔ اماں نے اویس کو گھر پہ بلا لیا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں اویس سے بات کر کے پھر کوئی فیصلہ کروں۔ میں سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ مجھے اویس کے سامنے جاتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خالہ کے کہنے پہ وہ ترس کھا کے مجھ سے شادی کر رہا ہے اور وہ ضرور مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اماں کی ضد پہ مجھے اس کے سامنے جانا ہی پڑا۔ وہ صوفے پہ سر جھکائے بیٹھا جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ میں جھجکتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آہٹ سن اس نے ایک پل کو نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ میں اس لیے آپ سے ملنا چاہتا تھا کہ اس رشتے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا تو میں چونک گئی۔ وہ مجھے کیا بتانا چاہتا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں بخار کی وجہ سے اس کے ایک پاؤں میں معمولی سا نقص رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی شادی کئی بار طے ہو کے ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رشتہ طے ہونے سے پہلے مجھے سب بتا دے، اور اگر مجھے اس کی معذوری کی وجہ سے اس رشتے پر اعتراض ہو تو میں اسے کھل کے بتا سکتی ہوں، اسے بالکل برا نہیں لگے گا۔ اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ میں بھی آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد شاید آپ کو مجھ سے شادی کے فیصلے پہ افسوس ہوگا۔ میں نے بہت ہمت کر کے کہا، اس کی ضرورت نہیں بسمہ۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ نے تمہارے بارے میں مجھے سب بتا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے غلطی کی تھی اور تم نے اس کی سزا بھی بھگت دی۔ اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے، پھر انسان کون ہوتا ہے کسی کو سزا دینے والا؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ایسے مرد کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت تھی، جو میرے ماضی کو نہیں بلکہ میرے حال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں کمی تھی، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا۔ کئی لڑکیوں نے زیب کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا، شاید اسی لیے وہ دوسروں کے زخموں کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرے سب وہم مٹ گئے۔ میں نے ہاں کر دی۔ میری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ شادی کے بعد مجھے جائز محبت اور حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ آیا۔ اس کے ساتھ میری زندگی بہت شاندار گزر رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان اگر ایک غلط قدم اٹھا لے تو دنیا اسے کبھی نہیں بھولنے دیتی۔ میں مانتی ہوں کہ غلطی میری تھی۔ میں نے اپنی آبرو، اپنے ماں باپ کی تربیت اور اپنے گھر کی عزت کو خود داؤ پہ لگایا، اور پھر اس کی سزا مجھے برسوں تک ملتی رہی۔ ان 5 برسوں میں نے اللہ سے معافی کے سوا کچھ نہ مانگا۔ میں سوتی جاگتی سب ایک ہی دعا مانگتی، کاش وقت واپس آ جائے، کاش میں وہ قدم نہ اٹھاتی۔ لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا، وہ صرف یادوں کی صورت دل میں کانٹے بن کے رہتا ہے۔ اماں میری ڈھال تھیں، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں کب کی مر چکی ہوتی۔ ان کے صبر اور دعا نے ہی مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ ابا کی نگاہوں میں آج بھی شرمندگی تھی، مگر پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، مگر میں محسوس کرتی تھی کہ ان کے دل کے کسی کونے میں میری محبت ابھی زندہ ہے۔ اب میری زندگی سکون میں ہے۔ میں اب بھی اماں کے گھر آتی ہوں تو وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ ابا بھی کبھی کبھی میرے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو چپکے سے مسکرا دیتے ہیں۔ شاید ان کا بھی دل مجھے معاف کرنے پہ آخر مان ہی گیا ہے۔ میں بسمہ ہوں، ایک گنہگار عورت جسے زندگی نے بہت کچھ سکھایا، بہت رلایا، مگر آخر کار سکون دے دیا۔ اور اب میں ہر رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر اس عورت کو معاف کر دے جو کمزوری کے لمحے میں بھٹک جاتی ہے،
اور اسے ایسا مرد عطا کرے جو اس کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے حال کو دیکھے۔